अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मोगरी। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पे नज़र डालें तो इस वक्त मुल्क में जो है अब जो है सियासी रुख बिल्कुल चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अब पाकिस्तान में इलेक्शन के जो करीबी जो नज़र आ रहे हैं कि अब इलेक्शन का वक्त जो है बिल्कुल इस वक्त करीब आ चुका है। कई हल्के ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि फौरी तौर पे अब मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएं और जैसे कि फिर एक जमहूरी प्रोसेस को बजा के ऐवानों में बिठा के फिर लोगों की खिदमत की जाए। पर यहाँ पर अब अगर आप पिछले तमाम उस जमहूरी हुकूमत जो इस वक्त इक़्तिदार में है उस पर हम नज़र डालते हैं तो उनकी कारकर्दगी जो है हमें जो है दुरुस्त नज़र नहीं आई। वो इसीलिए कि जब हुकूमत में ये लोग आए तो उस वक्त आपके बीच और मेरे बीच तमाम लोगों ने यही कहा था कि जब आप हमें वोट देंगे ऐवानों में पहुंचाएंगे तो हम आपकी तकदीर बदलेंगे। और उसके साथ साथ किसी ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया था, किसी ने जो है मुल्क की तकदीर बदलने की बात की थी। आपने देखा कि पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में एक बड़ा जलसा किया जिसके बाद जो है मुल्क में अब एक उभरती हुई जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर तो आ रही है, पर उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ पे अब बहुत सी उंगलियां उठने लगी हैं कि तहरीक इंसाफ में भी वो लोग शामिल हुए जो उस वक्त के डिक्टेटर के साथ थे। अब अगर देखा जाए तो जनरल परवेज मुशर्रफ जो साबिक सदर थे पाकिस्तान के, उसने एक जमात बनाई ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अब उन्होंने ये अज़म का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे, फिर इस कौम की खिदमत करना चाहते हैं। और खिदमत के साथ साथ देखा जाए तो उन्होंने ऐलान करने के बाद कल उन्होंने एक जलसे का ऐलान किया उसी जगह पर जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा जलसा किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जलसे से ये खिताब करते हुए कहा कि नौजवान जो हैं वो इनकलाब लाएंगे और इस मुल्क की यकीननी तकदीर बदलेगी। और इसके साथ साथ देखा जाए तो पाकिस्तान में कि अब वही जगह का जो है चुनाव किया है परवेज मुशर्रफ की तमाम उन साथियों ने जहां पे तहरीक इंसाफ के सरबराह ने एक जलसा किया। और इस जलसे गाह में क्या इतने लोग आ सकेंगे या नहीं आएंगे ये भी देखना होगा कि इस जलसे की जगह पे अगर ये जो चुनाव किया गया है कि ये इसमें क्या वजह है कि मज़ार कायद पे जो है अब जलसे की तैयारियां भी जो है अब शुरू हो चुकी हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की। और इसके साथ साथ क्या इसमें पाकिस्तान भर से लोग आएंगे या सिर्फ महज इसमें जो है कराची के लोग शरीक होंगे। पर हमारे इत्तला के मुताबिक जो हमें मुख्तलिफ जराए से यह खबर आ रही है कि इस जलसे में जो है पाकिस्तान की अहम जमात जो रखती है उसके लोग भी इस जलसे में शरीक होंगे जिसका नाम सुन्नी तहरीक है। और इससे पहले मैंने सुन्नी तहरीक के जो है फहीम शेख से भी बात की थी, उससे भी कोशिश की थी सरवर एजाज कादरी से बात करूं और इस बात को कंफर्म करूं, क्योंकि सहाफती जो इखलाकात होते हैं वो इस पे मबनी होती है कि तमाम लोगों का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें कि तहरीक इंसाफ के साथ साथ उसी जगह पे जहां पे APML जलसा करने जा रही है क्या सुन्नी तहरीक के लोग इस जलसे में उनकी सपोर्ट करेंगे या नहीं। आज इसी इशू पे बात होगी। मेरे पहले मेहमान हैं रेहान अहमद साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपके रेहान साहब बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मोहम्मद रेहान हनीफ जो है आपका हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरे मेरे मेहमान हैं असलम राजपूत साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपका कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। हमने कोशिश की थी कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के किसी रहनुमा को हम बुलाएं, बहुत से लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कमिटमेंट भी की, वो नहीं आ सके, पर कोशिश करेंगे कि हम टेलीफोन लाइन पर किसी रहनुमा से बात करें, उनसे आज जो कल जलसा हो रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करें। रेहान साहब ये फरमाइएगा कि अब मुशर्रफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो काफी बड़ा आपका उनके साथ टकराव है, क्या होगा कल के जलसे के बाद? आप समझते हैं कि मुशर्रफ साहब को उतनी पजराई मिल सकेगी जितनी तहरीक इंसाफ को कराची में मिली? नहीं, उतनी तो क्या, मैं समझता हूं कि बिल्कुल नहीं मिलेगी। और मुशर्रफ साहब के किए हुए फैसले और लाल मस्जिद पे जो कुछ हुआ और वाना के हालात, उसके अलावा ड्रोन के हमले, हमारे मुसलमान भाइयों का ऐसे खुलेआम कत्लो गारतगरी और उन शहीद होना, और नवाब अकबर खान मरहूम हमारे बुजुर्ग थे बुगटी साहब, उनका इस सफाकाना कत्ल जिसका कोई मकसद नहीं था, इन सब हालात के बाद मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की आवाम इतनी मैं समझता हूं कि वो उनको शायद मकाफात अमल है दुनिया
اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، جو انہوں نے ماضی میں کیا وہی ان کے ساتھ بھی ہوگا. جس دن وہ آئیں گے اسی دن وہ انشاءاللہ یہاں سے واپس بھی جائیں گے، اسی دن واپس جائیں گے. انشاءاللہ. اسلم راجپوت صاحب، وہی بات آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا جلسہ اسی جگہ پہ، اس جلسے میں بھی تھا، اور میں نے دیکھا کہ تمام زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو تھے اس جلسے میں موجود تھے. کیا سمجھتے ہیں کہ اسی جگہ پہ جنرل مشرف صاحب کی ٹیم نے چناؤ کیا کہ ہم اسی جگہ پہ جلسہ کریں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جلسے کے اور اس جلسہ جو کل ہو رہا ہے اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی مقابلہ ہو سکے گا، یا اس کے آپ کے جلسے کے حوالے سے جو اتنے لوگ آئے کل اس جلسے میں آ سکیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز کی مبارکباد دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کراچی میں 22 ایکڑ پر مشتمل جو گراؤنڈ تھا، جہاں پر ہمارے جلسے سے پہلے اس کی حالت ایسی تھی کہ ایک بندہ ادھر داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا، الحمدللہ اس کو کراچی شہر کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ عطا کیا. اسے پورا واش کر کے، اس کی زمین کو بالکل بیلنس کر کے، اور ہر جگہ سے ان چیزوں کو جو کہ تجاوزات تھیں ان کو صاف کر کے ایک بہترین جلسے کی جگہ جو ہے وہ کراچی کو تحفہ عطا کیا گیا. اور اب کم سے کم کراچی کے تاجر ان جگہوں سے محفوظ رہیں گے جو ہمیشہ ہر سیاسی پارٹی ایم اے جناح روڈ کا رخ کرتی تھی، تبت سینٹر کا رخ کرتی تھی، اور وہاں پر ہماری پوری تاجر برادری ڈسٹرب ہوتی تھی، جو رہائشی لوگ تھے وہ ڈسٹرب ہوتے تھے. تو یہ تو ایک پازیٹیو اسپیکٹس تھا جو اس جلسے کے بعد ہوا. جہاں تک اے پی ایم ایل کے جلسے کی بات ہے اور اس سے اس کی برابری یا اس کو اس تناظر میں دیکھنا، میرے بھائی ریحان نے بڑی اچھی اور واضح بات کی کہ ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ آج پرویز مشرف صاحب گو کہ انہوں نے اپنی سیاسی پارٹی بنا ڈالی ہے، لیکن ماضی میں ان کے کیے ہوئے کام، خاص طور پر پاکستان کے آئین سے جو انہوں نے غداری کی، پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کی جوڈیشری کے ساتھ جو انہوں نے کیا، بالکل لال مسجد میں جو انہوں نے کیا، اکبر بگٹی صاحب کا معاملہ، پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ پوری پاکستان کی نیشن کو امریکہ کے ہاتھوں یرغمال بنا دیا. یہ اتنے بڑے کرائم ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر راجپوت صاحب ہیں، چودھری فواد صاحب رہنما ہیں آل پاکستان مسلم لیگ کے. ہم نے سوچا تھا کہ کوئی رہنما یہاں پہ آئے اور اسٹوڈیو میں آج ہو بیٹھے، کیونکہ آج جلسہ بھی ہے، کچھ مصروفیات تھی، اس کی بنا پہ نہیں آ سکے. چودھری صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسی جگہ کا آپ کی ٹیم نے اور جنرل صاحب کی ٹیم نے چناؤ کیا کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا، مزار قائد کا، آخر اس جگہ کو کیوں سلیکٹ کیا گیا اور کیا وجہ تھی کہ اس جگہ سے ہی جلسے کا آغاز کیا جنرل صاحب نے، جو اب بڑا جلسہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لوگوں کے لیے؟ بس یہ اپنا لوگ یہی کہا تھا کہ جب پرویز مشرف صاحب نے واپسی کی تحقیق اور کام کا اعلان کر رہے ہیں تو وہ ایک بڑا اجتماع ہوگا. یقیناً وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے، باقی لیڈرشپ تو پاکستان میں موجود ہے، تو جلسے ہو رہے ہیں وہ باہر سے کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ کافی بڑا اجتماع ہوگا، اور وہیں پر پرویز مشرف صاحب اپنا اناؤنسمنٹ بھی کر رہے ہیں کل واپسی کی. تو انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ اچھا اجتماع ہوگا، بڑا اجتماع ہوگا. چودھری صاحب یہ بھی فرمائیے گا، کچھ اطلاعات تھی کہ آپ کے یہاں بھی بہت سے مسئلے مسائل تو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں اندرون کھانا، پر یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ آپ کی پارٹی میں جو اہم شخصیت ہیں اور ان کا کوئی اختلاف تھا، واک آؤٹ کر لیا جلسہ گاہ سے، کمیٹی سے، وہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ. کیا وجہ تھی کہ وہ پارٹی کو الوداع کر گئے یا اس جلسے سے ہی صرف انہوں نے الوداع کیا؟ مجھے ان تک آپ کی آواز بہت زیادہ کم ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی کیا بات آپ نے کی ہے. جی چودھری صاحب میں دوبارہ ریپیٹ کر لے سکتا ہوں کہ کیا یہ فرمائیے گا کہ ہمیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ جو ہیں وہ پارٹی کے اس جلسے سے بائیکاٹ کر گئے، کیوں؟ کون بائیکاٹ کر گئے؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ. اچھا، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ انہوں نے بائیکاٹ کیا یا نہیں کیا، کیونکہ یہ تو اپنی ان کی کراچی کا اپنا لوکل مسئلہ ہوگا. جی جی.
اچھا چودھری صاحب، اب کیا سمجھتے ہیں کہ مشرف صاحب آئیں گے، وطن واپس آئیں گے؟ پھر وہی سوال ہے آپ کے سامنے جو ہر بندہ، ہر صحافی یقیناً یہی سوال اٹھاتا ہے کہ کیا جب جنرل صاحب آئیں گے تو تمام کیسز کا سامنا کریں گے وہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ تمام کیسز سے مراد جو ہے نا، عام طور پہ میڈیا میں ذرا ایگزیجریشن ہے. کیسز دو کیسز ہیں، ایک بے نظیر بھٹو کی جو کیس ہے اور ایک اکبر بگٹی کے اوپر بھی انویسٹیگیشن سٹیج پہ کیس ہے. اور اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ صرف بے نظیر بھٹو کیس میں تھا، وہ بھی آج ہم نے چیلنج کر دیا اور کوئی کیس ہی نہیں ہے ان کے خلاف. ان کے خلاف کیس نہیں. ہمارے ساتھ رہی گا چودھری صاحب، ہم اسلم راجپوت سے بھی بات کریں گے. اسلم راجپوت صاحب، جیسے چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی کیس ہے ہی نہیں، دو کیسز ہیں، ایک نواب اکبر بگٹی کا کیس ہے، ایک محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو کیس ہے، وہی دو کیسز ہیں، اور تو کوئی کیس ہے ہی نہیں. میرا خیال ہے کہ چودھری فواد صاحب تھوڑا کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں. پاکستان کی پوری قوم اس بات سے واقف ہے کہ ان کے خلاف کیا کیا کیسز ان کے سامنے ہیں، اور بینگ اے پولیٹیشین میں تو یہ اس چیز کو بڑے خوش آئند طریقے سے لوں گا کہ مشرف صاحب اگر اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کا آغاز کر رہے ہیں، اور جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان آ کر اپنے تمام کیسز کا دفاع کروں گا. وہ تمام کیسز تو میں نے بھی سوال کیا چودھری صاحب سے، وہ کہہ رہے ہیں تمام کیسز جو میڈیا میں یا تمام سیاستدان بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو وہ کیسز تو ظاہر کریں، کیسز تو صرف دو ہی ہیں. جو دو کیسز ہیں وہ پہلے ہاتھ ہو جائیں، وہ جب آئیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کیسز دو ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، وہ انہیں خود اندازہ ہو جائے گا. فواد چودھری صاحب کو بھی ہو جائے گا. کون کون سے کیسز ہیں؟ یعنی کہ آپ دیکھیں، لال مسجد کا واقعہ موجود ہے، آپ کے سامنے ہے. جوڈیشری کے اوپر جو انہوں نے قدغن لگائی اور جو جوڈیشری کے ساتھ انہوں نے کیا وہ سب کے سامنے ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے پھر اس کے علاوہ جو پاکستان کے آئین کے ساتھ کیا وہ ان کے سامنے ہے. یہ سارے عوامل ایسے ہیں کہ ان کو آ کر فیس کرنا پڑے گا ان کو. جی چودھری صاحب، آپ سن رہے ہیں اسلم راجپوت کی بات، رہنما تحریک انصاف. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے کیسز ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ دو کیسز ہیں جن کا سامنا کرنا پڑے گا، پر یہاں پر اگر بات کی جائے دو تین باتیں کروں کہ پہلی بات تو یہ کہ جوڈیشری کی بات پر نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، جی ان لوگوں نے تو سپریم کورٹ کے اوپر باقاعدہ حملہ کر دیا. جی چودھری صاحب، آپ لگ رہا ہے کہ آپ کے جس جگہ پہ سگنل نہیں ہے، اگر دوبارہ ریپیٹ کریں کیونکہ آواز بالکل کٹ کٹ کے آ رہی ہے آپ کی. ہم کوشش کریں گے کہ ہم دوبارہ رابطہ کریں اپنا چودھری فواد سے، کیونکہ وہ یقیناً ایسی جگہ پہ ہوں گے جہاں پہ سگنل نہیں آ رہے تھے. جو انہوں نے کہا، میں بات ایک سمجھ پایا کہ مسلم لیگ نون نے بھی سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کیا تھا، تو مسلم لیگ نون کو بھی ان کیسز کا سامنا کرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے. اور ریان صاحب، وہی بات ہے کہ مسلم لیگ نون نے تمام جوڈیشری کے جو کیسز تھے اس کو بڑے باقاعدہ سامنا کیا اور اس کے اندر سرخرو ہوئے. اور میرے خیال میں میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ جو بھی کوئی ایسے ملکی مسائل ہوتے ہیں جس کے اوپر بات ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر ہلڑ بولنا اور شور شرابہ کرنے کے بجائے ہم باعزت پارٹی اور ایک آنریبل پریسٹیجیس طریقے سے جوڈیشری سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور جوڈیشری کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے یا اس کے اوپر جو بھی اصلیت ہے وہ سامنے لائی جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی فرما رہے تھے کہ جی کیسز مشرف صاحب کی بات ہے، دو میجر کیسز جو تھے وہ یہ بنیاد ہے جس میں میرے اپنے ان کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی تھے اور میرے بہت اچھے دوست تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کی مغفرت فرمائے، نواب اکبر بگٹی صاحب. آخری دفعہ میں نے اسلام آباد میں الہی بخش سمرو صاحب کے گھر پہ ان کے ساتھ کھانا کھایا تھا. اس کے بعد وہ اسلام آباد نہیں آئے جب ان کی شہادت ہوئی. لیکن وہ اور بے نظیر بھٹو مرحومہ کو بھی اللہ جنت نصیب کرے اور ان کی مغفرت فرمائے. اس میں بھی جو کچھ بھی سیکیورٹی کی لیک آف سیکیورٹی، وہی بات ہے کہ جیسے کہہ رہے ہیں چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور اسلم راجپوت بھی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لوگ سپریم کورٹ پہ جب حملہ کرتے ہو تو وہ بھی تو کیسز ہے نا. کوئی حملہ سپریم کورٹ پر نہیں کیا، وہ بھی ایک سازش تھی. اس سازش کو باقاعدہ ہم نے فیس کیا، اس میں ہم سرخرو ہوئے. حملہ کروایا گیا یا جو کیا گیا وہ ڈرامہ کس نے کیا تھا اس کی باقاعدہ ایک ریزنز تھی. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آج چودھری افتخار صاحب کے دور میں اگر جوڈیشری کی بالادستی ہے